नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान एक बंद गली में आ चुका है। इससे पहले 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान बंद गली में आया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहली दफ़ा 1971 में पाकिस्तान बंद गली में आया था। 1971 16 दिसंबर से पहले ही 25 मार्च को पाकिस्तान को उस बंद गली में उस वक़्त धकेला गया जब पाकिस्तान में दिसंबर 70 के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके थे और शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की उसके इंतखाबात में जीत चुका था और उसने वज़ीर आज़म बनना था। उस वक़्त उसको कायल किया जा रहा था कि तुम्हारी ये बात मानोगे, ये बात मान लो, ये तब जाके हम तुम्हें वज़ीर आज़म बनने देंगे। 5.5 नुकात उसके 6 नुकात में से बकौल भुट्टो के हमने मान लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद 25 मार्च को वहाँ पर आर्मी एक्शन शुरू हुआ और फिर उसके बाद कोई रास्ता ना मिल सका। उस आर्मी एक्शन के वक्त मार्शल लॉ था इस मुल्क के ऊपर और जनरल याह्या खान की हुकूमत थी और इलेक्शन हो चुके थे। कोई कानून नहीं था, कोई आइन नाफिज नहीं था, आइन अभी तक पाकिस्तान का बना नहीं था। बंगाली उस वक़्त ये कहा करते थे कि हम किसके पास इंसाफ लेने जाएं। एसपी हमारे बात नहीं सुनता, डीसी हम पर डंडे चलाता है, फौजी हमारे घरों की तलाशियां लेते हैं और अदालत बेबस और लाचार है। ये ऐसी सूरत हाल थी कि जिस सूरत हाल के अंदर सिर्फ चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान का शिराज़ा बिखर गया और हमने 16 दिसंबर 1971 का वो बदतरीन दिन देखा कि जब हमारी अफवाज ने हथियार डाल दिए। ये कैफियत हमने पूरी की पूरी उस वक़्त मग़रबी पाकिस्तान में रहते हुए, मैं उस वक़्त बहुत नौजवान था जब देखी थी। यहाँ से हर बंदा ये समझता था कि बंगाल के रहने वाले जो 5 करोड़ लोग हैं वो सब के सब गद्दार हैं। सेडिशन, गद्दारी उन पे लागू होती है, इसलिए उन गद्दारों का कलाकमा होना चाहिए। और उन गद्दारों में से सरफहरिस्त वो लोग थे कि जो 161 मेंबरान असेंबली थे जो अवाम का वोट लेकर आए थे। उसके बाद दूसरी दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 5 साल की हुकूमत थी। उस 5 साल की हुकूमत के अंदर बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो मार्शल लॉ की सूरत हाल होती है, क्योंकि वो हुकूमत जो थी वो मार्शल लॉ के अंदर से जन्म लिया था उसने। यानी भुट्टो जो थे वो 1971 की 19 दिसंबर को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर के तौर पर बरइख्तियार आए थे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनको मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि वो जो चाहे जैसा चाहे करें। इसीलिए उन्होंने शुरू में अपने तमाम तर जितने भी उनके मुखालफिन थे उनका कला कमा करना का आगाज़ किया। अल्ताफ़ कौर से उनकी पुरानी मरपरखाश थी, उनको उठा के गिरफ़्तार कर लिया गया। वो उस वक़्त जब डिप्टी कमिश्नर थे, जब सुना उन्होंने एक लाइसेंस मांगने गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास लाइसेंस कितने हैं? उसके 26। मैं नहीं समझता, वैसे डिप्टी कमिश्नर को मैं 27वां लाइसेंस दिया जाए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और भी इसके साथ 1400 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के सरकारी अफसरान को निकाल दिया गया। 35 लोग जो थे सियासी दुश्मन वो कत्ल कर दिए गए और उसके साथ साथ एक दलाई कैंप बनाया था कि वो कैंप जिसके अंदर मुस्तफ़ा खर जो कि उनका मुखालिफ हो गया था तो उसके साथियों को इफ्तिखार तारिक वगैरह को वहाँ अपना मिसिंग पर्सन के तौर पर रख दिया गया। कौन सा ऐसा सहाफ़ी था जो गिरफ़्तार नहीं हुआ, जिसमें मुजीबर रहमान शामी, अल्ताफ़ हसन कुरैशी, हुसैन नकी, मुज़फ़्फ़र कादर का पंजाब पंच बंद कर दिया गया, अखबारात पे पाबंदी लगाई गई, ये सब कुछ। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अगरचे कि कौम जो थी एक बहुत बड़े साने से गुजरी हुई थी, उसके बावजूद भी वो समझती थी कि शायद भुट्टो कुछ कर जाए। लेकिन भुट्टो ने जब आखिरी उस पर ये हल्ला बोला, जब उसने इलेक्शंस को रिग किया और उसके बाद हुआ ये कि एक कौमी असम्बली के इलेक्शन जो थे उसकी धांधली के ख़िलाफ़ लोगों ने बाइकाट किया और फिर सूबाई असम्बली के 3 दिन बाद जो इलेक्शन थे उनमें हू का आलम तारी हो गया। तो फिर 77 आ गया। 77 वो मरहला था कि जब लोग खड़े हुए तो फिर पूरी रियासत जो थी उसकी ताकत जो थी उनके सामने बेबस हो गई। मैं बेबस इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारी की सारी
جگہوں پہ جہاں جہاں جلوس روز نکلتے تھے وہاں پر 5 6 پولیس والے ہوتے تھے. اور ہمیں یاد ہے اچھی طرح گجرات میں ہم جلوس نکالا کرتے تھے. اگر کہ میں یونیورسٹی میں تھا, یونیورسٹی بند ہو گئی تھی, وہاں چلے گئے تھے, تو پولیس والے جو تھے ہزاروں کے مجمع کے سامنے چند پولیس والے لاٹھیاں لے کے گھوم رہے ہوتے تھے, کیونکہ لالا موسیٰ میں بھی جلوس نکل رہا ہوتا تھا, تو وزیر آباد میں بھی نکل رہا تھا. تو 77 آ گیا. لوگوں کو امید تھی کہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے افواج پاکستان کا کہ جو ہمارے لیے ایک راستہ نکالے گا, اور لوگ آخر میں بہت خوش ہوئے. اور جس دن 6 جولائی کی رات کو ضیاء الحق نے مارچہ لگایا, ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پورا ملک جو ہے وہ پرسکون ہو گیا. اس کے بعد سے لے کے 1977 سے لے کے 2022 تک یہ ایک طویل عرصہ بنتا ہے, کچھ 40 45 بلکہ 50 سال کا عرصہ بنتا ہے, جس کے بعد ضیاء الحق سے لے کے اب تک اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے آہستہ آہستہ اکٹوپس کی طرح پنجے جو تھے وہ اپنے پھیلائے اور اس کے بعد چھانا شروع کرتے. 88 کے آتے آتے جب اپنا ضیاء الحق یہاں سے چلے گئے تو 88 میں انہوں نے چاہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی کی ایک حکمرانی جو ہے وہ لے آئیں, ہم بے نظیر کا راستہ روکیں. حمید گل جو تھے وہ اس وقت ISI تھے, انہوں نے باقاعدہ IGI بنائی. تمام پارٹیوں کو ایک پارٹی کی جھولی میں ڈال دیا گیا. جنید محمد خان جو غلام مصطفیٰ جتوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی دوسرے تیسرے سب, لیکن آپ اندازہ کریں کہ 56 سیٹیں لیں اور اس کے مقابلے میں بے نظیر نے 94 سیٹیں لیں. اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کو ایک شکست ہوئی, لیکن اس کے باوجود چونکہ طاقتور تھے تو بے نظیر کو مجبور کیا گیا کہ تم یعقوب علی خان کو بھی وزیر خارجہ رکھو, فلاں کو بھی رکھو, فائنانس منسٹر رکھو, کیونکہ ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. اور اس نے رکھ لیا, لیکن 1.5 سال کے بعد اس کو بھی فارغ کر دیا گیا. پھر آگے چلتا جاتا ہے. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ مشرف اور ضیاء الحق کی اس صورتحال میں, ان ادوار میں جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا, آخری جو تھا وہ جنرل باجوہ کے زمانے کے اندر جس طرح مختلف قسم کی صورتحال جو تھی یہ آئی, اس نے پاکستان کو آخری دفعہ جب اس کو عمران خان کو ہٹایا گیا ہے تو پاکستان کے اندر وہ 50 سال سے جو لوگ دیکھتے چلے آ رہے تھے اس کا ایک ریاکشن پیدا ہوا اور لوگ کھل کر سامنے آ گئے. اس وقت پاکستان جس بند گلی میں آیا ہے, پہلے 2 جگہوں پہ آپ کو راستہ مل گیا تھا نکلنے کا. 70 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا, آپ کے 30-35 ہزار فوجی قیدی ہو گئے, باقی سویلین قیدی ہو گئے, اور ان باقی جو تھے آپ نے ان کو, بھٹو صاحب آ گئے, یہ لوگ, بھٹو پاپولر تھا, اس نے قوم کو اس ڈپریشن سے نکال لیا. 77 میں ضیاء الحق آ گیا, اس نے کہا اسلام چونکہ لوگ چاہتے ہیں, نظام مصطفیٰ موومنٹ ہے, اس نے نکال دیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کون نکالے گا. اس وقت ظلم کی بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام کو ویسے ہی باغی سمجھا جا رہا ہے, غدار سمجھا جا رہا ہے, جیسے انگریز جو تھا 1857 کی جنگ آزادی جسے وہ غدر کہتا تھا, اس کے اندر پورے ہندوستان کو وہ باغی سمجھتا تھا. جن قوانین کے تحت فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے, جن قوانین کے تحت شہباز گل کو اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, اس سے 1857 کے بعد کے ہندوستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. انگریز نے 1860 میں تعزیرات ہند جو تھا وہ مجموعہ تعزیرات ہند نافذ کیا تھا, اور اس کی 505 6 اور 124 جو تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص بھی گفتگو کرے گا, بولے گا, تقریر کرے گا یا افواہ پھیلائے گا, اور وہ حکومت کا باغی تصور ہوگا. اس لیے کہ اس سے پہلے 3 سال میں انگریزوں نے اس ملک کے اندر ہر مسلح جد و جہد کرنے والے یا ہر موجودہ حاکم کو اس کو کلا کما کر دیا تھا. کچھ کو کالا پانی بھیج دیا تھا جزائر انڈمان میں, اور کچھ جو تھے وہ ویسے مار گئے تھے, اور ہزاروں کے حساب سے پھانسیاں دی گئی تھیں 1857 کے بعد, یہاں تک کہ پورے دلی شہر میں وہ جو اسے کہتے ہیں بیا کے گھونسلے, بجڑے کے گھونسلے کی طرح لوگوں کی لاشیں جو ہیں کئی دنوں تک لٹکائی گئی تھیں, کچھ کو توپ کے سامنے رکھ کے مار دیا گیا تھا. وہ سیکشن جو اس زمانے میں تھے 505A 505B, وہ ہیٹ کر سے آج بھی چل رہے ہیں. حکومت اس وقت تھی بدیشی, حکومت اس وقت تھی انگریز کی. انگریز کی حکومت سمجھتا تھا کہ یہ باقی جتنے بھی لوکل ہیں یہ سب ہیں غدار,
اس لیے جو بھی گفتگو کرے گا وہ غدار ہے۔ اب کیا ہے، حکومت ہے اپنی، لیکن وہ 1000 1500 لوگوں کی ہے جو سمجھتی ہے کہ باقی 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں۔ اور اب اگر کوئی شخص واٹس ایپ میں گروپ میں بھی بات کرتا ہے یا اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے اپنے اس کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غداری کر رہا ہے اور یہ ملک دشمنی کر رہا ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، انسائٹمنٹ، یعنی اکسانا۔ اکسانے کا مطلب اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ جا کے کسی بندے کو تیار کیا کہ تم اٹھو اور تم فلاں جگہ جا کے اپنے باس کے خلاف جا کے یہ حرکت کرو، اور پھر وہ اس پہ عمل کرے تو آپ کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ایک ریئیکشن کے اظہار کرنے کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بند گلی میں ہم آ چکے ہیں۔ اس بند گلی میں نہ عدالت میں کسی کی سنی جا رہی ہے، نہ پولیس والا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ نے 2 آئی جیز کو بلایا، جن میں سے ایک آئی جی نے آنے سے انکار کر دیا، دوسرے آئی جی نے کم از کم 6 بجے تک ایسا کام کیا کہ فواد چودھری کو اپنی جورسڈکشن سے نکال کے کسی دوسرے کی جورسڈکشن میں پھینک دیا جائے اور آ کے بڑا کہا جائے کہ میں رحیم یار خان میں تھا، وہاں تو نیٹ نہیں ہوتا، وہاں تو مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ تو میں بڑا خادم ہوں، میں تو فوراً پیش کر دیتا۔ یہ مذاق ہائی کورٹ کو پتہ تھا، لیکن جب ہائی کورٹ بے بس ہو جائے اور اس آئی جی کو نہ بلا سکے اور اس آئی جی پہ کنٹیمپٹ نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری مشینری فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بھی توقع نہیں رکھ رہے، لوگ عدلیہ سے بھی توقع نہیں رکھ رہے، آخری ہوپ جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، لوگ انتظامیہ سے بھی توقع نہیں رکھ رہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاستدان جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایسے میں انارکی ہوتی ہے، اور اس انارکی کی کوکھ سے انقلاب جنم دیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انقلاب خود نہیں آتا، پہلے ایک طویل خونریزی ہوتی ہے۔ آج فرینچ ریولوشن کی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ ورسائی پیلس جو تھا وہ بہت دور، 25 میل دور بنایا تھا۔ ورسائی شہر کی آبادی جو تھی صرف 20-25 ہزار کے قریب تھی، اور ایک دن رات کو صبح کو بیدار ہوا بادشاہ، تو اس نے دیکھا 2-2.5 لاکھ لوگ اس کے مال کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اتنے لوگ آئے کہاں سے؟ تو اس کو کسی نے کہا یہ لوگ بھوک، ننگ اور افلاس سے تنگ ہو کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ وہ بادشاہ جو ناز و نعم سے پلا تھا، اس کو دھکے دے کے انہوں نے گیلٹن ملا کے کھڑا کر دیا تھا، اور اس کا اس کی سر جو تھا وہ جب کاٹا گیا تو اس کے خون سے فوارہ نکلا، تو ایک آدمی نے اس خون کو یوں چاٹا اور کہا اوہ، بادشاہ کا خون بھی نمکین ہوتا ہے، بادشاہ بھی ہماری طرح ہے، اور اس کے سر کو فٹ بال بنا لیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، اس وقت سے بچیں۔ اس وقت لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ملکہ نے کہا تھا یہ کیک کیوں نہیں کھاتے، تو اس ملکہ کا سر بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ ان کا ایک سپہ سالار ہوتا تھا فوجی، اس کا نام تھا روحان۔ اس کو کسی نے کہا تھا لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، تو اس نے کہا تھا گھاس اتنی لگی ہوئی ہے، گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ تو لوگوں نے جب اس کو پکڑ کے گیلٹن کرنے لگے تھے، اس کو کاٹنے لگے تھے اس کی گردن، تو اس کے منہ کو پہلے گھاس سے بھرا تھا، کہا تھا کھاؤ گھاس۔ یاد رکھو، یہ افسانے نہیں میں سنا رہا، یہ کہانیاں نہیں میں سنا رہا، یہ ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ جس طرح کی غربت اور افلاس میں ہیں، جس طرح ان کو آٹا نہیں مل رہا، جس طرح ان کو کھانے کو چیزیں نہیں مل رہی، جہاں سے ان کو گیس کے بل ادا نہیں ہو سکتے، بجلی ان کی کٹ رہی ہے، وہ تیل نہیں اپنے موٹر سائیکل میں ڈلوا رہے، وہ جس غربت افلاس میں ہیں، آپ یہ ڈرامے کر کے ان کی اس نفرت کو بدل نہیں سکتے، اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹی وی چینلز جس وقت چل رہے ہیں، یہ بجلی نہیں ہوگی نا تو لوگ نہیں دیکھیں گے، اور اگر دیکھیں گے بھی تو غصے میں بند کر دیں گے، اور ان کا غصہ اگر سڑکوں پہ آ گیا تو پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو، کوئی نظریہ نہیں ہوتا جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا دکھ لے کے آتا ہے۔ کسی کے بچے نے خودکشی کی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نوکری نہیں ملی ہوتی، کسی کو ایس ایچ او نے مارا ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ پٹواری نے قبضہ کیا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی جو ہے اس کو ریپ ہوا ہوتا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ سارے اپنا اپنا دکھ لے کے آتے ہیں، لیکن ان سارے دکھوں کا غصہ جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ نکلتا ہے، وہ ہوتی ہے حکومت۔ سمبل کون بنتا ہے؟ حکومت۔ اس کا پھر نہ سلامت رہتا ہے، لیمپ پول سلامت رہتا ہے، نہ اس کے ٹریفک کے اشارے سلامت رہتے ہیں، نہ بلڈنگیں سلامت رہا کرتے ہیں۔ تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ یہ وہ بند گلی ہے پاکستان کی کہ جس کے اندر لوگوں کو کسی ایک ادارے پر بھی اعتبار نہیں رہ گیا۔
کاش اس وقت تک کوئی ایک ادارہ ایسا ہوتا جس پر لوگوں کو اعتبار ہوتا تو ہم اس بند گلی سے نکل جاتے. ہمارے پاس بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے.